अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओवर द फेंस। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, शहबाज गिल की गिरफ्तारी, परवेज़ इलाही की ताबेदारी और नवाज शरीफ के आने की तैयारी, यह है हमारे आज के मौज़ूआत, जिसे ज़ेर बहस लाएंगे और मेहमानों से इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में एक सियासी दंगल और पाकिस्तान की सियासत एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है, जहाँ पे हम एक्सट्रीम पे जाते हुए देख रहे हैं, ना सिर्फ वोटर को, सपोर्टर को, बल्कि जो सियासी कायदीन हैं वो भी काफ़ी एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए हैं। और ये सूरत हाल और पोलराइजेशन क्या हमारी सोसाइटी को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जा रही है? क्या हम जमहूरी बलूगत के दावेदार हो सकते हैं? क्या आज पाकिस्तान में जमहूरियत फलने फूलने जा रही है या जमहूरी एक और शबखून की तैयारी हो रही है? क्योंकि जो सियासी तर्ज अमल दिखाई दे रहा है और जो सियासी कायदीन की जानिब से जो हिकमत अमली और जिस तरीके से एक पोलराइजेशन की तरफ जाया जा रहा है, क्या ये शबखून मारने के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर नहीं देखा जा रहा? क्या एक मरतबा फिर सियासतदान दावत नहीं दे रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त, वो सूरत हाल गिरफ्तारियां, बदला लेना, पंजाब में मैं, इस्लामाबाद में तुम, कोई क्या, मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। नून लीग भी बज़िद है, नून लीग को भी इक़्तिदार चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इक़्तिदार चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इक़्तिदार चाहिए, सबको इक़्तिदार चाहिए। लेकिन अवाम का कौन सोचेगा? अवाम की फलाह बहबूद, उनके बुनियादी मसाइल, सेहत, तालीम, पता नहीं कितने किस्म आफात से वो गुजरा है। आज भी बलूचिस्तान की जो तबाहकारियां हैं उसका सिलसिला जारी है। ये इस दूसरे सेगमेंट पर हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। उस हवाले से हमने खुसूसी तौर पर एक मेंबर को भी मदऊ किया है जो बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर हैं, उनसे भी हम तफसीलन बात करेंगे कि इस टाइम बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। फ्लड के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, कहाँ गए वो मुखैर हजरात, कहाँ गए वो लदे हुए ट्रक जिस पे हम मुतासरीन की मदद किया करते थे, चाहे वो अर्थक्वेक में हो, चाहे वो डिजास्टर में हो, किसी भी सूरत हाल में। आज क्या कौम को हमने डिवाइड नहीं कर दिया? ये डिवीजन जो हम पैदा कर रहे हैं, ये डिवीजन कितनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है? ये हैं हमारे आज के तमाम तर मौज़ूआत। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर, आप मेंबर कौमी असम्बली, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि अभी तक आप डी नोटिफाई नहीं हुए, लिहाजा आप मेंबर कौमी असम्बली ही हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। मलिक अजमत खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक विफाकी वजीर और आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप मरकजी रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। तज़ीन अख्तर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कलमकार हैं। आपके कलम कभी हवाले से आज बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आपको मसाइल नज़र आए और कहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये जो सियासी चपकलिश है ये हमारी डायरेक्शन या हमारी सिमत को ख़राब कर रही है। ये तमाम तर इशूज़ हैं जी। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या हुआ शहबाज गिल की गिरफ्तारी? वहाँ पिछली हुकूमत में तो कई गिरफ्तारियाँ हुई, साबिक वज़ीर आज़म भी गिरफ्तार हुए, तशद्दुद के वाक़यात भी हुए, मरियम नवाज का जो आप बीती है जो उन्होंने सुनाई मीडिया के सामने, जो उनके साथ जेल में सलूक किया गया। शहबाज गिल साहब तो बहुत आउट ऑफ द वे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। क्यों इतनी उजलत में आप लोग पंजाब हुकूमत को भी इस्तेमाल कर रहे हैं? परवेज इलाही साहब भी इतनी ताबेदारी दिखा रहे हैं कि वो भी अपनी एक पॉलिटिकल लॉस काफ लीग का नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मेरी राय जानने की कोशिश की, और आपके सब मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू है उनको मेरा सलाम। वालेकुम। देखिए बुखारी साहब, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जी शहबाज गिल ने बहुत गलत बात की, हम उसकी वो करते हैं, मजम्मत कर रहे हैं। मैंने कई प्रोग्रामों में भी कहा कि जी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि जो सलूक आप शहबाज गिल के साथ कर रहे हैं वो बिला तफरीक और लोगों के साथ क्यों नहीं? वहां पर अदालतें क्यों खामोश हैं? वहां पर हुकूमत क्यों खामोश है? फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो मतलब ये बात अब रोज होती है, इसके लिए इतनी अहमियत मेरे ख्याल में नहीं रही, लेकिन बात करनी जरूरी है कि जब नवाज शरीफ बात करता है, जब वो फौज के जनरलों के नाम लेता है और बताता है कि जी तुमने ये जुल्म किया, जब मरियम साहिबा ये कहती हैं कि इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे वर्दी है और बड़ी रिदम में नारे लगवाती हैं, जब परवेज रशीद कहता है, नाम ले लेकर कहता है कि तुम बिगाड़ो और नवाज शरीफ संवारे, जब आपका साबिका स्पीकर वो कहता है असेंबली में खड़े होकर कि जी आप हमारे आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी कि इंडिया अटैक करने वाला है, पसीने छूटे हुए थे, जब ख्वाजा आसिफ कहता है
تو پھر ان کے ساتھ وہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے تو آفتاب جہانگیر صاحب، سلوک کی جہاں تک بات ہے تو عدالتوں کا آپ نے ذکر کیا کہ عدالتیں کہاں ہیں، تو عدالتوں کے فیصلوں کے تو آپ بینیفیشری اس ٹائم پنجاب میں بھی نظر آ رہے ہیں، مرکز میں بھی نظر آ رہے ہیں. سنیے سر ایک منٹ، ڈسکوالیفیکیشن سے لے کر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ ان کو کیوں کچھ نہیں کہا جاتا، جنہوں نے یہ، ان کو اور مزید کیا کہا جائے. ایک بھائی جو ہے وہ بچے باہر ہیں، مریم نواز سزا بھگت چکی ہے، نواز شریف جو ہے تاحیات نااہل ہو چکا ہے، سزائیں تو آپ کو نہیں ملی. یعنی آپ کہتے ہیں ہمارے نیوکلیئر ایسٹس خطرے میں ہیں، یہ نیوٹرلز ہیں، یہ سارا کچھ ہے. تو سر آپ کا احتساب تو ہوا ہی نہیں ابھی تک. جتنا بخاری صاحب، جتنا آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ہوں، ایک دوستی کا تعلق بھی ہے. بالکل میں بات تو وہی کروں گا جو حقیقت ہے. میں نے تو اس وقت آپ کو پہلے کہا کہ میں شہباز گل کے بیان کی جو ہے وہ تائید نہیں کرتا بلکہ اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن انصاف کیا کہتا ہے؟ اگر اس نے جیل بھگتی ہے تو وہ اس نے اس لیے جیل نہیں بھگتی کہ اس نے فوجی اداروں کو، یا آپ بغاوت کا کوئی، جس طرح آپ نے ان پر مقدمہ بنایا ہے بغاوت کا بنا رہے ہیں، اس طرح آپ نے مریم نے بھگتی ہے تو پھر تو میں غلطی پر ہوں. اگر پرویز رشید نے بھگتی ہے تو میں غلطی پر ہوں. اگر دوسرے حضراتوں نے کی ہے تو پھر میں غلطی پر ہوں. لیکن پھر تقاضا انصاف کا تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو کہ انصاف کہتا ہے. ہم عدالتوں کی توہین نہیں کر رہے، ہم عدالتوں کی تو احترام کرتے ہیں، ہم ان کی ہر بات کو مانتے ہیں. وہ رات کو 12 بجے ہمارے لیے کھلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے ہمیں رات کو 12 بجے باقاعدہ اسپیکر والا آپ نے رولنگ دی کہ اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا. ہم نے اس کو کہا کہ سرے خم تسلیم. لیکن یہ ساری چیزیں پھر دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے. لیکن جب دوسروں کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ تنقید بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پورا فل کوڈ بنایا جائے، فلانا کیا جائے. اور وہی تین رکنی بینچ اگر ہمارے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیتا تو کہتے ہیں عدالتوں کی جیت ہو گئی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر چیز کو دیکھیں اور بیلنس فیصلے کریں تو زیادہ بہتر ہے. نہ کہ بعض دفعہ ایسا نظر آتا ہے کہ کسی کی آپ طرفداری کر رہے ہیں اور کسی کی آپ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے ملک آفتاب جہانگیر صاحب، ذرا ملک عظمت خان صاحب بھی کوئی رسپونڈ کر دیں. ملک صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آفتاب جہانگیر صاحب نے تو ایک چارج شیٹ کر دیا آپ کو، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ نے عدالتوں پر حملے بھی کیے. ابھی آپ لاڈلے ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے تحریک انصاف کے دوست اب بھی آدھی بات کہہ رہے ہیں اور آدھی چھپا رہے ہیں. شہباز گل صاحب کے پی ٹی آئی میں کس پوزیشن پہ ہے؟ چیف آف سٹاف ٹو عمران خان. اور چیف آف سٹاف ٹو عمران خان جو بھی بات کرتا ہے وہ عمران خان کی بات کرتا ہے، اور ان کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کر فیصلہ ہوتا ہے اور لفظ بہ لفظ چیزیں لکھی جاتی ہے کہ آپ نے باہر جا کر یہ بولنا ہے. سکرپٹ. اب تو سزا، یہ سزا تو کافی نہیں ہے جو ابھی شہباز گل کو مل رہی ہے. جو بندہ، جو چیئرمین پارٹی کا اور اس کے نیچے سٹاف آفیسر جا کر یہ میڈیا پہ کہے، باقاعدہ طور پہ کسی سوال کے جواب میں نہیں بلکہ اپنی طرف سے کہے کہ آپ جو فوجی ہے، آپ کپتان جو ہے میجر کے حکم کو نہ مانے، میجر جو ہے بریگیڈیئر اور کرنل کے حکم کو نہ مانے. اور یہ اس قسم کی بات آج تک پاکستان میں کس پارٹی نے کی ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے پاکستان کے ایک بڑے منظم ادارے کو، جو اس ملک کی امن کی ضامن ہے، ادارہ ہے، اس کو اس کے اندر پوٹ ڈالنے کی. اور وہ بھی ایک ایسا بندہ جس کے بچے امریکہ میں ہے، جس کی بیوی امریکہ میں ہے، جس کا دولت امریکہ میں ہے. اینٹ سے اینٹ بجا کے چلے جاتے ہیں، پھر آ کے اینٹیں جوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بولتے ہیں خلائی مخلوق، وہ آتا ہے، وہ پھر زمینی مخلوق بن جاتی ہے. میں آپ کو فرق سمجھیے ڈاکٹر صاحب، فرق سمجھیے. ہم نے جنرل مشرف کو برا کہا، آج بھی کہتے ہیں. ہم نے جنرل ضیاء کو گارڈ آف آنر بھی دے دیا، ڈکٹیٹر کہا. ہم نے جنرل ضیاء کو ڈکٹیٹر کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں. میں آپ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، میں آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے جن جرنیلوں نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا ہے، ہم ان کا نام لے کے ان کی آج تک سیاسی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا. لیکن ہم نے ادارے کے سپاہی سے لے کر ایک چین آف کمان آرمی جنرل پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 کے مقدمے کے حوالے سے آج بھی آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟
میں کہتا ہوں جس نے آئین توڑا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا پارٹی چاہیے. کے موقف نہیں ہے. میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں, لگنا چاہیے. یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی, 100% امپلیمنٹیشن اس ملک کے اندر نہیں ہے. لیکن شہباز گل اکیلا نہیں ہے اس گیم میں. اگر آج ہمارے عمران خان صاحب جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی مذمت کرتے ہیں تو وہ ان کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. یہ مذمت یہ ایسی بات نہیں ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, شہباز گل سے پوچھا جائے گا آپ کو کس نے بتایا, کہاں بتایا, کیوں بتایا, کیسے بتایا, کیا لاجک تھی, کون کون ساتھ بیٹھے تھے. یہ تو بات ابھی کھولنی ہے آگے. جو امریکہ میں جس کے بچے اور جس کی بیوی وہاں ہو اور جس کے سارے مال دولت وہاں ہو, یہاں پر آ کر ہمارے فوج کے اندر وہ اس طرح سے وہ تباہی کا سازش کرے اور وہ آرام سے بیٹھ جائے, اس کو کوئی کچھ نہ کہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ویسے یہ بات ہے میرے لیے تزین صاحب یہ بڑا حیران کن تھا. آپ کی طرف آؤں گا کہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم نے دیکھا, ایک خمیری تسلسل بھی ہمیں نظر آیا کہ مختلف مبصرین کہتے ہیں, یہ میرا نقطہ نظر نہیں, میرا سوال ہے کہ جی خان صاحب کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے, جو خان صاحب اسکرپٹ دیتے ہیں وہی ان کے نمائندے آ کر اس اسکرپٹ کو پڑھتے ہیں, تو ایک خمیری تسلسل کا ذکر بھی آتا ہے جو شہباز گل صاحب نے کیا. تو کیا یہ مبصرین صحیح سمجھ رہے ہیں, کیا صحیح ادراک کیا ہے حالات کا, آپ سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی. بہت حساس موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے, اور شروع میں آپ نے جو لائنیں بولیں کہ ہم کن معاملات میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے عوام کے اصل معاملات کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, جیسے آپ نے بلوچستان کے مصیبت زدہ عوام کا حوالہ دیا, یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کی. دیکھیں میرے دوست ملک عظمت صاحب نے جو بات کی ہے بڑے سادہ انداز میں, فرینکلی سپیکنگ اور نیوٹرلی سپیکنگ, میں اس کی تائید کرتا ہوں. سر نیوٹرلی تھوڑا وضاحت کیجئے کہ نیوٹرلز کے حوالے سے ہمیں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. مطلب کہ نہ پی ٹی آئی کی ٹرمینالوجی ذرا مختلف ہے, نہ پی ٹی آئی کی طرف نہ پی ڈی ایم کی طرف. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کے پروگرام کا نام ہے اوور دی فینس. جی ٹھیک ہے, فینس کہتے ہیں باڑ کو, ایک حفاظتی دیوار کو. اس میں جو شہباز گل صاحب نے اے آر وائی پہ بات کی, اس میں انہوں نے وہ باڑ جو حفاظتی ایک باڑ ہے, فینس ہے, وہ عبور کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہی ہیز کراس دا لمٹ. ٹھیک ہے, دیکھیں فرق ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ماضی میں نواز شریف صاحب ابھی کچھ عرصے تک باجوہ صاحب کا نام لیتے رہے ہیں, فیض صاحب کا نام لیتے رہے ہیں, لیکن فرق ہے. دیکھیں ایک ہے تنقید, ایک ہے مذاق اڑانا, تیسرا ہے بغاوت پہ اکسانا. ٹھیک ہے, جو شہباز گل صاحب نے جو کیا ہے. اچھا اصل میں ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی غلط فہمی میں تھے, شہباز گل صاحب بھی کھل کے بول رہے تھے, ان کے انٹ کھلے ہوئے تھے. پنجابی میں ایک محاورہ ہے انٹ کھل جانا, یعنی جب آپ وہ کھیلتے ہیں نا بلور اور وہ سارے ہی آپ کے نشانے لگتے رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی انٹ کھل گیا. ٹھیک ہے, ان کے انٹ کھلے ہوئے تھے, اور اس انٹ کھلنے میں یہ حد سے باہر نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تنقیدیں ہیں جو آپ زرداری صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں, اینٹیں بجانا, ہم اس وقت اس پہ ہم لکھ چکے ہیں, اس کے اوپر بھی یا مریم نے یا نواز شریف صاحب نے جو بولا ہے وہ آتا ہے تنقید کے زمرے میں. ٹھیک ہے, اور تنقید بھی انہوں نے زیادہ تر جو کی ہے وہ پرسن کے اوپر شخصیات پہ کی ہے, ادارے پہ نہیں کی. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ تیسرے درجے تک چلے گئے ہیں. سپرلیٹو ڈگری جو ہے تنقید کی, آپ کہہ سکتے, یہ تنقید سے بھی بڑھ گئے, مذاق سے بھی بڑھ گئے, اور 120 کے بعد انہوں نے ایک دم ریورس لگایا ہے, اور وہ ریورس بڑا خطرناک ہے کہ جی یہ کیا واقعی خان صاحب جو ہے وہ شوکت ترین والا اور دوسرے اپنا حلیم خان والا سلوک کرنے جا رہے ہیں شہباز گل سے بھی, کہ ایک وہ ہے کہ مجھے آنکھ کا کانٹا سمجھے, ایک میں ہوں کہ انہیں دل میں بسا رکھا ہے. آپ نے صحیح فرمایا, پہلی شام آپ دیکھ لیں کوئی نہیں پہنچا, اس کو ڈس آن کر دیا اس کو. پرویز الہی صاحب کے اوپر یہ بڑی چھلانگیں مار رہے تھے, ہم نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ لا دو شہباز گل کی حمایت میں تو ہم آپ سیاست چھوڑیں نہ چھوڑیں, ہم صحافت چھوڑ دیں گے. نہیں آیا ان کا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس نے غلط کہا ہے, ہم آن نہیں کرتے, اور اس کو ڈس آن کرتے ہیں. پارٹی کی لیڈرشپ نے ڈس آن کیا. پھر جب تنقید ہوئی تو پھر وہ فواد صاحب اور علی نواز عوان جو ہیں اور کنول شوذب وہ کہیں پہ ان کو ملی. اچھا جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ عمران خان نے یہ کروایا ہے, اس پہ بات آ چکی ہے, شہباز گل بھی ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ پارٹی لائن کے مطابق کہا ہے. جی اسٹیٹمنٹ, ہاں بالکل.
اور یہ جب یہ پیش ہوتے ہیں اس وقت جو بات سر وہ ایک اور تزین صاحب، کیونکہ پھر میں آفتاب صاحب کی طرف جاؤں گا، ویری شارٹلی مجھے بتائیے گا وہ ماضی کے مجاہد ختم نبوت، مرد آہن، مرد مجاہد شیخ صاحب، لندن پنڈی والے شیخ صاحب جو ہیں، شیخ رشید صاحب، جی ہاں، وہ مجھے لگا ہے ان کا کچھ ملا جلا سا رجحان ہے، انہوں نے کوئی کھل کے بات نہیں کی ہے۔ دیکھیں نا، ان کے الٹ کھلے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے مارا چھکا، اور وہ چھکا جو ہے وہ باؤنڈری پہ یہ کیچ ہو گئے، کیچ ہو گئے تو آؤٹ ہو گئے۔ اب جب آؤٹ ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ہارے ہوئے کے ساتھ کون چلتا ہے، جیتے ہوئے کے ساتھ تو ساری تیار ہوتے ہیں، کنفارمٹی میں سارے جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ چل رہے تھے کہ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ کی طرف آؤں گا آفتاب جہانگیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کر کے، اداروں پر حملہ کر کے، یعنی ایک نیریٹو بلڈ کر کے ہی سیاست اس ملک میں کی جائے گی، یا تو جب حکومت میں ہوں گے تو پرو اسٹیبلشمنٹ، حکومت سے نکال دیے جائیں گے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ اداروں کے ساتھ ہی آپ لوگ کرتے ہو؟ یہ شخصیت تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ تنقید بھی ان پہ کریں، ماضی میں بھی ہوتا رہا، لیکن یہ ہماری سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کو، ہمارے انسٹیٹیوشنز پر حملہ کر کے پوری دنیا کو کیا پیغام دیتی ہے؟ اچھا بخاری صاحب، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی جو ہے نا جب حکومت میں ہوتا ہے تو پی ٹی وی کا رویہ اس کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ حکومت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس پی ٹی وی کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے، میں آج کل اس چیز کو بڑا نوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ تو نہیں آج کل بیٹھ رہے پی ٹی وی پہ، لیکن میں اکثر جاتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اور میں کہتا بھی ہوں وہ اسٹیٹ میڈیا، اسٹیٹ رن میڈیا، اس کا کام یہی ہے سر۔ وہ منسٹری آف پہلے فواد چودھری صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحب ہے نا، بخاری صاحب پہلے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی، ابھی جو ہے کم از کم ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے۔ چلے میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ چیف آف اسٹاف، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں میرے دوست کے بے نظیر کی چیف آف اسٹاف کون تھی؟ کون تھا؟ آپ بتا دیں۔ ناہید خان، ناہید عباسی صاحبہ کیا تھی؟ ناہید خان تھی، ناہید عباسی، صفدر عباسی کی ناہید عباسی کیا تھی؟ بالکل وہ یہ کہتی ہیں ان کا ایک مضمون چھپنے والا ہے سر، ہمارا نام کہیں تو لکھا ہوگا۔ ہاں انشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ وہ جو ان سے جب آپ انٹرویو کریں تو وہ بتاتی ہیں، کیونکہ اس کو ناہید عباسی جو چیف آف اسٹاف تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ بے نظیر نے کون سی ول لکھی ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد ایک لیٹر آئے گا جس میں یہ بتایا جائے گا کہ زرداری صاحب جو ہے اب اس پارٹی کے کرتے دھرتا ہو گئے، سمجھے نا۔ اور پھر اس کے جتنے بھی وہ ہیں، جب حکومت بھی ملتی ہے، نہ تحقیقات ہوتی ہے کہ اس کو ان کو مرڈر کس نے کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ساری باتیں، بہت ساری کہانی ہیں۔ لیکن یہ آفتاب جہانگیر صاحب، ہم اپنے سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، موضوع پہ بات کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہا۔ ابھی آپ نے چیف آف اسٹاف کی بات کی تھی، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں وضاحت کرتا ہوں، مجھے موقع دیں، میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کا ٹائم آتا ہے، جی پلیز سن لیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں بہت اچھی طرح سے، اور بہت سارے پیپلز پارٹی والے سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اور بیچارے مجبور ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی تم 3 سال کے لیے بنتے ہو آرمی چیف، میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آرمی چیف کو کہنے کا مطلب ہوتا ہے پوری فوج کو کہنا، ٹھیک ہے، صرف آرمی چیف کو نہیں کہنا ہوتا ہے۔ آرمی چیف کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پورے ادارے کو کہا کہ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، سمجھے نا، اس پر کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر ناصر صاحب کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں، تو میرے کوئی دوست اس کی وہ نہیں کر رہے، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اسمبلی کا ریکارڈ رہے گا ہمیشہ، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹانگیں کانپ رہی تھی آرمی کی، ساروں کے مقدمات، ساروں کی طویل فہرست موجود ہے۔ جس فوج کا سپاہ سالار اتنا کمزور ہو کہ وہ اس پر اس کی ٹانگیں کانپ جائے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ بہت ساری باتیں ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں بخاری صاحب آپ کو بھی پتا ہے۔ لیکن اگر شہباز گل نے کوئی بات کی ہے تو جو قانون کے مطابق اس کو ہماری عدالتیں سزا دینا چاہے دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی یہ تو پھر سر اس کا مطلب یہ ہوا آپ شہباز گل کو آپ ڈس آن کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کو سزا دیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ ان کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں، مجھے ذرا سننے دیں۔ جب آپ ان کو کریں گے تو کوئی نہ کوئی نوجوان ایسا بھی اٹھے گا کہ جو عدالتوں میں جائے گا اور کہے گا کہ بھائی یہ جو بیانات یہ دیتے تھے جو ریکارڈ کے اندر ہے، ساری زندگی ریکارڈ رہتا قومی اسمبلی کا، اس کے اندر کھڑے ہو کر اپنے فوج کے سپاہ سالار کے بارے میں یہ بات کرتے تھے کہ دشمن کا دیکھو میرے محترم بھائی، سر میں
اور پھر بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نشان حیدر دینا پڑتا ہے. اچھا اب رسپونڈ کرنے دیں آفتاب اگر صاحب. کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو مشورے میں شامل ہوتا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے. آپ ان کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں. آپ سنیں میں نے آپ کو سنا آفتاب ہے. صاحب آپ سن لیں ایک دفعہ, آپ کی طرف آؤں گا میں. آپ کے حکم پر شہباز گل نے بیان دیا ہے, کل وہ ٹی وی پر آ کر بھی بتا دے گا. آپ بچ نہیں سکتے. آپ نے بغاوت کی ہے ملک کے اندر, آپ نے گالم گلوچ کی انتہا کر کے آخری کار آپ نے فوج کے اندر بغاوت کلم بغاوت کا دعوت دیا ہے. آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ آفتاب جہانگیر صاحب ایک منٹ, ملک عظمت صاحب تھوڑا کول کرتے ہیں. آفتاب صاحب ون بائی ون ملک صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. آپ ان کی ساری سنیں بات, پھر آپ کو اتنا ہی ٹائم میں دوں گا, اتنا ہی موقع دوں گا. ملک میں صاحب عرض کرتا ہوں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ شہباز گل کو سزا دی جائے اور بات ختم. سر یہ اوور لیپ ہو رہے آفتاب صاحب, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. سن نہیں سکتے, سننے والے بھی ہمارے, یا تو آپ کمپلیٹ کر لیں. وہ نہیں, آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ کو دوسری آفتاب صاحب آپ نے مکمل کر لی ہے. مذمت نہیں کریں گے زرداری صاحب کے بیان کی. جی آپ زرداری صاحب کے بیان کی مذمت کریں گے؟ میں زرداری صاحب نے کس کو کہا, کون سا فوج کے اندر سازش کی, مجھے بتائیں. اینٹ سے اینٹ بجا, کس کو کہا, کیا کس کا نام لیا؟ کس کا نام؟ آفتاب صاحب سے پوچھیں کہ وہ پرویز الہی صاحب کے بیان کی مذمت کریں گے. زرداری صاحب نے یہ بات کی یا نہیں کی؟ کس کا نام لیا زرداری صاحب نے, کس کو اینٹ آرمی چیف کا کب لیا نام؟ مجھے ویڈیو دکھائے, مجھے آواز سنائے. کون سے آرمی چیف کو کہا, کب کہا آرمی چیف کا نام نہیں لیا؟ آفتاب جہانگیر صاحب بہت اوور لیپ ہو رہا ہے, آواز جو ہے وہ ایک آرمی چیف کو کہا ہے. دیکھیں جناب, اگر آپ بات کرنا, بریک لینی پڑے گی مجھے آفتاب جہانگیر صاحب. اگر آپ بات سنیں گے تو سمجھیں گے, اگر نہیں سنیں گے تو آپ بھی جیل میں چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا. بریک لینے پروڈیوسر صاحب تاکہ ہم بات کو صحیح سمجھ سکیں پلیز. ویلکم بیک ناظرین. ملک عظمت خان صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور اس وقت شہباز گل کی گرفتاری ہے, پاکستان تحریک انصاف کی پھرتیاں, اور پرویز الہی صاحب جو ہے اس وقت شاندار تابعداری, ایک حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے, اور وہ خان صاحب کے لیے ان کے دسترخوان جیسے چودھری برادران کے دسترخوان وسیع ہیں, اس طرح پرویز الہی صاحب کا اس ٹائم جو ہے وہ سیاسی دسترخوان اتنا وسیع ہوا ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں. ملک عظمت صاحب ایک جینوئن کوسچن آپ سے آفتاب جہانگیر صاحب نے کیا, انہوں نے شہباز گل کی مذمت کی, اس بیان کی, آپ آصف علی زرداری صاحب کے بیان کی مذمت کر دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہاں پر شہباز گل اور کہاں پر آصف علی زرداری کے بیان, یہ تو کبھی زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں عرض کرتا ہوں, آپ نے شرارت کی ہے, آپ بتا دیا ہے. میں عرض کرتا ہوں, 4-10 بندے بیٹھ گئے, انہوں نے صلاح مشورہ کیا کہ ایک کو بندوق دی کہ جاؤ چلاؤ, بندے کو قتل کر کے آ جاؤ. اب اس کو قتل کرتے ہوئے پکڑا گیا. جب پکڑا گیا پولیس اس سے پوچھتے جی بتاؤ کون تمہارے ساتھ مشورے میں شامل تھا, وہ کہتے جی عمران خان نے مجھے بتایا, ان کے کہنے پر میں آیا, میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے, میں تو ففتھ جنریشن کے کمانڈر ان چیف عمران خان جو 5th جنریشن کے وار لڑ رہے ہیں ان کا چیف آف سٹاف ہوں, اور میں نے ان کے کہنے پر پورے پاکستان کے لوگوں کو گالیاں دی اور ٹویٹر کے اکاؤنٹس بنائے اور 11,000 لوگوں کو پیسے پر پکڑا میڈیا کے لیے, اور میں نے 5th جنریشن وار کے چیف آف سٹاف کی عہدے پر کام کیا. یہ بھی جو کام میں نے کیا عمران خان کے, یہ تو پنجاب پولیس سے چھترول والا معاملہ ہے سر, وہ تو 2-3 ہوشیار بندے اسی جگہ تھے, مجھے پکڑ لے, تو پنجاب پولیس کے چھترول تھا. 2-3 ہوشیار بندے وہاں دے, جس میں ایک فواد چودھری صاحب تھے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرنے والا. بھائی میں گیا, میرا سلام, میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیں ہم اندر کی کہانی بتا رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی والے اس کو اتنا سمپل نہ سمجھے. شہباز ہے کیا چیز شہباز گل, ہم جس کے پیچھے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے ان کو ورغلایا, جنہوں نے ان سے بیان دلوایا. نہیں ویسے ایک بات ہے, ایک اور مذمت بھی کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی والے مفاہمت کی بات کرنے والے, وہ میثاق کی بات کرنے والے, میثاق جمہوریت پہ سائن کرنے والے,
وہ خان صاحب نے تو کہا کہ شہباز گل صاحب کے ڈیش ڈیش اتار دیے یار، میں تو ابھی ٹی وی میں نہیں کہہ سکتا سر، میں عرض کرتا ہوں بھٹو کا قتل کس نے کیا؟ بس سر میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو پورا ٹائم ملے گا سر۔ میں عرض کرتا ہوں یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے، یہ سر یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عظیم فوج کے خلاف، یہ سپاہی سے لے کر بس آپ کا ٹائم آ گیا، آرمی چیف تک جو کمان ہے اس کے اندر یہ ایک کہہ رہے کہ آپ آرڈر نہ مانو، آپ یہ سبق دے رہے ہیں، عمران خان یہ سبق دے رہا ہے اپنے چیف آف سٹاف کے ذریعے سے فوج کے ان جوانوں کو کہ آپ ڈسپلن سے ہٹ جاؤ، آپ بریگیڈیئر کی بات مت مانو، آپ جنرل کی بات مت مانو، آپ میجر کی بات مت مانو، آپ پاکستان کی تباہی کی سازش کر رہے ہو، آپ کے ساتھ دیکھا جائے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں ہم۔ جی ٹھیک ہے، بس اب آپ کا آفتاب صاحب ٹائم کم ہے، ٹائم آپ کو پتہ ہے سر، وقت بڑا امپارٹنٹ ہے۔ تزیم صاحب کو سر جی یہ غیر سیاسی لوگوں کو بھی تھوڑا موقع دے دیں سر۔ یہ شور بھی بڑا اچھا کام دیتا ہے، بات کو نہ سننے دے دیں۔ آفتاب صاحب دلیل کو آفتاب صاحب کے حق کی بات نہ تزیم کریں۔ صاحب کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں، وہ صحافی ہیں سر، اپنا نقطہ نظر پیش کریں، ابھی کنکلوڈ آپ نہیں کرنا ہے پروگرام کو، ٹائم کم ہے۔ جی تزیم صاحب کے حق کی بات میں کرنے لگا ہوں، ابھی میرے ساتھی ملک عظمت صاحب نے کہا کہ یہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو دھمکی ہے سر، میں تو پتہ نہیں پریشان ہو گیا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی والے بھی اتنے سخت ہو گئے ہیں سر، کرنا انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے اب اسی بات پہ آفتاب صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں زرداری صاحب نے ایسا بولا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ کو کس نے قتل کیا وغیرہ وغیرہ، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی کی چیزیں ہیں، اس وقت کی حکومتیں اس پہ جو کام کرنے والے تھے وہ کر کے فارغ ہو چکی ہیں، عدالتیں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، پولیس کا محکمہ بھی موجود ہے، انہوں نے جو قصہ مختصر یہ کہ خود آپ کے جو 4.25 سال تھے اس میں آپ نے کیوں نہیں زرداری صاحب کو اس بات پہ پکڑا؟ آپ نے زرداری صاحب کو نیب کے آگے ڈالے رکھا، سینٹ میں فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، سینٹ باپ میں کے فائدہ ارکان کو توڑا، ٹھیک ہے، وہ تو بات چلے تو وزارت عظمیٰ جو پہلا ووٹ تھا اس میں بھی زرداری صاحب نے ابسٹین کیا تھا، شہباز شریف اکیلے رہ گئے تھے، تو کافی باتیں ماضی کی باتیں تو ہم لیاقت علی خان صاحب کے قتل سے شروع ہو جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، لیکن جو پریزنٹ سٹیٹس ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو بات شہباز گل صاحب نے کی ہے، ابھی آفتاب صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پرویز الہی صاحب نے اس کی مذمت کی ہے، اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ شہباز گل نے غلط بات کی ہے، اور پرویز الہی صاحب اگر کہتے ہیں کہ ایک تو ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں، دوسرا اس کی مذمت کرتے ہیں، اس پہ اگر کسی نے ایکشن لیا، لیکن انہوں نے کر لیا تزیم بھائی، انہوں نے کر لیا آفتاب صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈس آن کرتے ہیں، تو جب ڈس آن کر دیا تو اس کے اوپر جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے، جو لیگل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہونے دیں، قانون اپنا رستہ، اگر گل صاحب معصوم ہیں تو وہ باہر آ جائیں گے۔ سر میں ان کی ڈس آن کو نہیں مانتا، یہ اس سازش میں شریک ہے، چیئرمین سے لے کر کچن کیبنٹ تک شریک ہے۔ بس آفتاب صاحب کو ٹائم دیتے ہیں، آفتاب صاحب آپ مجھ سے دور ہیں لیکن اسٹوڈیو میں کم سے کم میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی اب آپ موقع دے دیں۔ آفتاب صاحب بول کے لب آزاد ہیں تیرے سر، پلیز گو ایڈ سر۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بھی شخص میں دیکھتا ہوں یا میرا بچہ یا کوئی بھی آدمی وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو جس کے دل میں آتا ہے جو چاہے بیان دے دے، کسی کے بارے میں بیان دے دے تو اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا، تو اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں بھی کہہ دوں گا یہ بات تو میرے پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ Is this justified؟ آفتاب صاحب is this justified کہ اس نے کیا تو ہم نے بھی کر دیا؟ اچھا سن تو لیں نا، پوری بات سن لیں جی پلیز، کیونکہ جب نواز شریف پہ کچھ نہیں ہوا، جب زرداری پہ کچھ نہیں ہوا، جب ایاز صادق پہ کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے بھی کر دیا، لیکن اب جب ہوا ہے، اب سن لیں، اب جب ہوا ہے، جب ہماری عدالتیں بھی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو آئندہ جو بھی ہوگا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا زرداری ہو، چاہے وہ نون لیگ کا شہباز شریف ہو یا حمزہ شہباز ہو یا مریم ہو یا پی ٹی آئی کا عمران خان ہو یا پرویز عمران ہو، سر یہ بھی کہہ دینا یا اگر پی ٹی آئی کا عمران خان ہو، آفتاب جہانگیر ہو، پی ٹی آئی کا آفتاب جہانگیر ہو، نہ عمران خان، اس کو نہ کریں نا سر، اب زیادتی ہو گئی، کوئی بھی ہو، اس کو احتیاط کرنی چاہیے اپنے اداروں کے بارے میں اور ایسے اداروں کے بارے میں کہ جو ڈیوٹی دیتے ہیں اور ہم سکون سے سوتے ہیں، پلاننگ نہیں کرنی چاہیے۔
چلیں یہ آپ کی بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت گڈ ول جسچر ہے آپ کا آفتاب جہانگیر صاحب. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ایک پولیٹیکل ورکر اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان ڈس آن کرنا چاہیے ایسی کسی قسم کی گفتگو کو جو کہ ہماری سوورینٹی اور ہماری نیشنل انٹرسٹ کے خلاف. ان کو بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے اگر لیڈر نے یہ باتیں کی تو اچھی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی لیڈر یہ کہے کہ فلانے بریگیڈیئر کا نام لے کے وہ ٹھپے مارتا رہا اور ایک مخصوص انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ فلانوں کو ٹریننگ دیتی رہی اور یہ سب کچھ پھر وہ انٹرنیشنل رجیم کو اس رجیم چینج کو سپورٹ کرتی رہی تقویت, آپ اس کو بھی کنڈیم کریں گے؟ اچھا دیکھیں یہ اب اگر ہم اس طرح بیٹھ جائیں گے نا تو بخاری صاحب مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہاں 75 سال میں دنیا کا 5واں بڑا ملک ایٹمی طاقت کے باوجود ذہین آپ جو بخاری صاحب جیسے ذہین لوگ اور ابھی میرے جو دوست بیٹھے ہیں صحافی وہ پاکستان جو ہے وہ مفروض ہے, پاکستان لوگوں کے پاس جاتا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں کیا کروں. میں آفتاب جہانگیر صاحب میں معذرت بھی چاہوں گا کیونکہ ہمارا اگلا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور وہی موضوع ہونا چاہیے. بلوچستان کے لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, ڈیزاسٹر ہے, تباہی ہے, مائیں بہنیں بچیاں ہماری جو ہے کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھی ہیں, ان کی مدد کو کون آئے گا. لہٰذا میں اپنے اگلے موضوع کی طرف جاؤں گا, بلوچستان اور بلوچستان کے مسائل, اس کا حل کیسے اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. کیا صرف سیاست ہی کھیلی جائے گی یا عوام جس کا ووٹ حاصل کر کے آج ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی سیاستدان باتیں کر رہے ہیں, آج لیڈر بھی بن جاتے ہیں, لیکن جس کی وجہ سے بنتے ہیں لیڈر وہ کہاں ہے؟ وہ تو مجھے کسی مائکروسکوپ میں بھی نظر نہیں آ رہی. وہ عوام, اس عوام کو تلاش کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. اور بہت شکریہ تمام معزز مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود تھے. ویلکم بیک ناظرین. عوام عوام عوام, لیکن یہاں پر حکمران اور حکمران کی آوازیں ہوتی ہیں. بلوچستان کی بات کوئی نہیں کرتا. جشن ہوتا ہے, میلے ہوتے ہیں جی, 14 اگست کے 1.5 ارب روپے, 1.25 ارب روپے لگ جاتے ہیں, لیکن بلوچستان کے لیے مخیر حضرات کہاں ہیں؟ یہ جو سو کارڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ جو ہم بڑی سوشل ہماری جو جن کو رجسٹرڈ کر دیا جاتا ہے, کہاں ہیں یہ لوگ؟ یہ آج سوسائٹی کو موبلائز کرنا, اپنی مدد آپ کے تحت. کوئی ماں کھڑی ہے, اس کا بچہ ڈوبتا جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے اسے بچاؤ. میں کہتا ہوں کہ ایک انتہائی شرمناک عمل, ایک انتہائی شرمناک اور ایک مجرمانہ خاموشی ہے بلوچستان کے حوالے سے. کیوں ہے اس پر بات کریں گے. ہم نے خصوصی طور پہ مدعو کے ہم شکر گزار بھی ہیں. نصر اللہ خان زیرے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر صوبائی اسمبلی, آپ کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے, آپ صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے. نصر اللہ خان زیرے صاحب آپ ایک لیجسلیٹر ہیں, پروونشل لیجسلیٹر ہیں صوبائی اسمبلی کے. یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ بے یار و مددگار کہاں ہیں صوبائی حکومت؟ آپ لوگوں نے قدوس بزنجو صاحب کو لا کر ایسے خوبصورت چیئر پہ بٹھا دیا, انہوں نے اربوں روپے جو ہے وہ اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس رکوانے کے لیے کر لیا, لیکن ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ جی سب ٹھیک جا رہا ہے. پی ڈی ایم اے سے پوچھو تو کہتے ہیں ایوری تھنگ از اوکے, لیکن سوشل میڈیا اور حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. ایسا ہے کہ 2 جولائی سے پہلا سپیل بارشوں کا شروع ہوا, آج 17 اگست ہے. 1.5 ماہ سے اس طوفانی بارشوں, سیلابی ریلوں نے 50 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. اتنی میں نے اپنی زندگی میں اتنی بارشیں طوفانی ہم نے نہیں دیکھی ہے. اور پہلا سپیل آیا کوئٹہ میں, کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس, اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لیا اور مشرقی بائی پاس پہ وہاں پہ سینکڑوں گھر متاثر ہوئے. وہاں اس دن 2 بچیاں مر گئی, 2 بچے مر گئے. پھر کوئٹہ کے غبرگ علاقہ ہے, وہاں پہ ایگریکلچر, نوسار, پنچپائی, ہنوڑک جو کوئٹہ کا سیاحتی مقام, اور نواکلی کے اور اس کے گرد و نواح کے علاقے جو ندی نالے ہیں, اس کو اپنے لیا. پھر اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا. ایک ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک علاقے کو اپنے اس میں لیتا ہے, کبھی دوسرے کو. پشین جو ایگریکلچر کے لحاظ سے ہمارے پروونس کا سب سے بڑا وہ علاقہ ہے جہاں پہ سیب کے باغات ہیں, انگور کے باغات ہیں, ضلع پشین کو بہت زیادہ متاثر کیا. وہاں پہ قلعہ سیف اللہ کو, اس کے علاقے خسنوب کو, اس کے پورے آبادی کو, خسنوب کی پوری آبادی صفیاسی سے مٹ گئی. مسلم باغ کے ارگس علاقے میں, ضلع قلعہ عبداللہ میں ترسوں آیا, پورے علاقے کو متاثر کیا.
ضلع لورلائی، موساخیل، ارنائی، ژوب، زیارت، خزدار، لسبیلا کو بہت بری طرح متاثر کیا، واشک، پنجگور، مستونگ، نصیر آباد، جعفر آباد اور نوشکی، کلات وغیرہ. مطلب یہ پورا 1.5 ماہ میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو گئے. لاکھوں مال مویشی جو ہے نا وہ مر گئے، لاکھوں گھر جو ہے نا وہ تباہ ہو گئے، اور سینکڑوں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. اور اسی طرح جو برجز تھے، بڑے بڑے برجز تھے، درجنوں 50 سے زائد بڑے بڑے برج جو ہے نا وہ بہہ گئے، اور پتنی کتنا 1000 کلومیٹر سڑکیں جو ہے نا وہ متاثر ہوئی. سرکاری اعداد و شمار میں 6 لاکھ کے قریب باغات، 6 لاکھ ایکڑ کے قریب باغات اور لینڈز کی تباہی کا ذکر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے 2200 کے قریب جو ہے وہ اور دیگر، مطلب اس میں 200 افراد سے زیادہ کے جاں بحق اور 20,000 گھروں کے منہدم ہونے کی اطلاعات ہم تک موصول ہو رہی ہیں. بلوچستان کے مخصوص ایریاز ہیں، نصیر آباد ڈویژن، پشین کا آپ نے ذکر کیا، ہرنائی جہاں پہ تھوڑا سا ایگریکلچر اور خاص طور پر یہ جو گندم، چاول وغیرہ کے اس کے معاملات ہوتے ہیں، پھر ہمارے یہ گنداوا، ڈی ایم جمالی وغیرہ، پھر جو قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، پھر یہ جاتے ہیں آپ کی ژوب تک، پھر اس طرف سے آپ جاتے ہیں تو توبہ کاکڑ، توبہ چکزئی تک، یہ فروٹ باسکٹ ہے، تباہ ہو گیا. بلوچستان حکومت آج بھی خوش ہے، کہتی ہے ایوری تھنگ از اوکے. جی نہیں، ایسا ہے کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے، یہ عربوں کی نہیں ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. ہمارے زمیندار وہ قرض لیتے ہیں، پہلے بیج کے لیے، پھر اپنے باغات کے لیے وہ قرض لیتے ہیں، پہلے منڈی والوں سے، جو فروٹ اور سبزی والے. ابھی وہ تمام لوگ جو ہے نا کروڑوں روپے، لاکھوں روپے کے قرض دار مقروض ہو گئے. اب یہ پی ڈی ایم اے ہمارا ایک صوبائی ادارہ ہے، یا ضلعی انتظامیہ نے وہاں پر بروقت جو ریلیف ہوتا ہے، راشن پہنچانا یا ٹینٹ پہنچانا، یہ شاید انہوں نے کی ہے دوسرے اسپیل تک، لیکن یہ ہے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ابھی تعمیر نو کا کام کرنا ہے، ریہیبلیٹیشن جو ہے سب سے امپورٹنٹ. بالکل. ابھی یہ آپ لوگوں کی کیپیسٹی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. نہ ان کے پاس پیسے ہے صوبائی حکومت کے پاس، نہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ تعمیر نو، گھروں کی تعمیر نو ہے. جو فصلات تباہ ہوئے، جو باغات تباہ ہوئے، جو سڑکیں کئی 1000 کلومیٹر سڑکیں جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی، برجز تباہ ہو گئے، بجلی کا نظام تباہ ہو گیا ہے. ہم نے اسپیسیفک آپ کو ہی دیا، تو ابھی میں چیدہ کچھ سوال کر لیتا ہوں. یہ کمپنسیشن کیسے دیں گے، کیسے دیکھو کمپنسیشن جو ہے نا، یہ ہم نے پرسوں اسمبلی میں اس میں بہت میرے ریزولوشن تھا، ہمارے باقی دوست بھی تھے، ہم نے ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ یہ انہوں نے، حکومت نے بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے اور سپارکو اور یونائٹڈ نیشن بھی اب مل گیا ہے، اور مقامی طور پر جو رینیو ڈپارٹمنٹ ہے، سب مل کر کے اس کے تعمیر نو کے لیے ہم پلان بنا رہے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ آپ بھی اپنا پلان بنا لیں، تمام ڈیمیجز اگر فصلات کے ہوئے، اگر باغات کے ہوئے، اگر پل کے ہوئے، ٹیوبیل جو ہے نا، لوگوں کے ٹیوبیل جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، اسیسمنٹ جو ہے نا فریلی ہونی چاہیے تمام لوگوں کا. پھر یہاں پر آ کر تمام ہم نے تجویز کی کہ تمام ممبران صوبائی اسمبلی آ کر کے، پوری کابینہ بھی ہو اس میں، ممبران اسمبلی بھی ہو، ہم اپوزیشن والے بھی ہو، پرائم منسٹر سے ہم ایک بہت بڑا ڈائلاگ کریں. بلوچستان میں اپوزیشن ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے. آپ اگر ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ کے، آپ اگر ڈیبیٹ سنیں سوشل میڈیا پہ، تو بڑی سٹرانگ ہم اپوزیشن کا کردار بالکل ادا کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں وفاق سے آپ کو ابھی تک کچھ ملا ہے؟ دیکھو، وفاق سے ابھی تک صرف اس حد تک کہ وزیر اعظم نے کہا کہ جو لوگ ہوئے ان میں سے چند لوگوں کو انہوں نے چیک تقسیم کیے. باقی این ڈی ایم اے کا اتنا وہ کہہ رہے ہیں ریلیف فنڈ کام کیا صوبائی سطح پہ آپ نے کوئی؟ ریلیف کا کام جو ہے نا وہ صوبائی سطح پر، مقامی سطح پر، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر ہو یا پی ڈی ایم اے والے لگے رہے، لیکن ان کی بس کی بات نہیں ہے. اتنا نقصان آپ دیکھ، ان کے پاس تو ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے، ایکسکویٹر مشینیں، بلیڈز وغیرہ انہوں نے کیا کرائے پہ لیے ہیں؟ میں نے اپنے حلقے میں، جب میں نے اپنے حلقے میں کرائے پہ سب کچھ لیا، میں نے خود اپنے جیب سے اپنی تنخواہ سے پیمنٹ کی ہے.
ٹھیک ہے انہوں نے بھی دی ہے, انہوں نے بھی ضلعی انتظامیہ نے بھی دی ہے. میں آپ کی ول پر, کیونکہ میں ذاتی طور پر بھی کیونکہ پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیفینیٹلی آپ وہ واحد ایم پی اے ہیں, جو ایک واحد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ایم پی اے جس نے کہیں پر بھی جو ہے نیشنلسٹ پارٹی ہونے کے باوجود بھی آپ نے بلوچ ٹرائب سب کے ساتھ کام کیا. میں جانتا ہوں آپ کو, آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں. سوال میرا یہ ہے, اگر تو پی ڈی ایم اے بھی اپنا کام کر رہا ہے, صوبائی اسمبلی بھی بالکل ٹھیک ہے, تو یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں 3 دن ہو گئے ہم یہاں پہ پڑے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چند لوگوں کو تو راشن ملا ہوگا, لیکن اوور آل لوگ جو ہے نا اب بھی بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے وفاق کو ہنگامی بنیادوں پر ان تمام اداروں کو جو میں نے ذکر, ریلیف فنڈ ہونا چاہیے, راشن تقسیم ہونا چاہیے, ٹینٹ تقسیم ہونے چاہیے, ریبلیٹیشن کے لیے, تعمیر نو کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے. نصر اللہ زیر, میرا ویسے آپ سے ایک سوال ہے. بلوچستان کی بات کرتے ہیں ہم, ایوری از ویری ریچ یار, ہر بندہ وہاں پہ ارب پتی کروڑ پتی ہے, کچھ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, مخیر حضرات سامنے آئی ہیں. دیکھو اس لحاظ سے جو ہمارا مخیر حضرات تھے وہ یہی لوگ تھے جو زمیندار تھے, جن کی زمینداری ہوتی تھی. وہ سارے زمیندار جو سالانہ ان کا 1 کروڑ 2 کروڑ روپے یا کسی کا 5 کروڑ روپے آمدنی ہوتی تھی باغات انگور کے, سیب کے, وہ بیچارے تو سارے زمیندار جو ہے نا وہ ابھی مقروض ہو گئے. ابھی آپ دیکھیں جو کچھ لوگ بزنس کرتے تھے, فارن بزنس کرتے تھے, بارڈر ٹریڈ کرتے تھے, بارڈر ٹریڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام بارڈر پر ڈیورن لینڈ پہ بھی کٹ لگائی گئی ہے, کوئی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. بلوچ ایریا میں جو بارڈر ٹریڈ ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس ابھی کیا کوئی کارخانہ فیکٹری وہاں پہ ہیں پورے صوبے میں سوائے ہب کے کہ وہ بھی کراچی کے لوگ آ کر وہاں کام کرتے ہیں. کوئٹہ میں سریاب, آپ کے پاس ڈیم ہے, آپ کے اس کا پانی آتا ہے آپ کو, آپ ڈیم کا دیکھو ہب ڈیم ہے وہ کراچی والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے لاسٹ دور حکومت میں ہم نے کوئی 100 سے زائد ہم نے ڈیم بنائے. اس کی وجہ سے ایک یہ ہوا, میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے صوبے کا نارملی سالانہ 13 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو رہا ہے. ہاں, اور اس سال بارشیں زیادہ ہوئی, اس سال کہیں زیادہ ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو گیا, اور فلڈ سے وہ ٹوٹ گئے, بند ٹوٹ گئے. نہیں, ایسا ہے کہ کل جو ہمارے دور میں بنے تھے 100 سے زائد, اس میں سے 8 ڈیم ٹوٹے ہیں. 8 ڈیم ٹوٹے, یس کریکٹلی. ہمارے بہت سارے مخالفین نے اس بات کا انہوں نے آخر میں, اگر آپ کوئی حکومت وقت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر وزیر اعظم اجلاس بلا لے, ہم تمام اسمبلی کے ممبران کا, زمینداروں کو بھی بلا لے, ہمیں بلا لے, تمام اسیسمنٹ جمع ہو جائے, جتنے بھی چاہے فصلات کے, چاہے باغات کے, چاہے سولر سسٹم کے, چاہے ٹیوب ویل کے, چاہے گھروں کے, چاہے بریجز کے, چاہے سڑکوں کے, چاہے جو بھی ہے وہ پورا اسیسمنٹ آ کر کہ کتنے ارب بنتے ہیں, کتنے کرب بنتے ہیں, اور حکومت, وفاقی حکومت ابھی کیا دے سکتی ہے فوری طور پر تاکہ لوگوں کا جو مداوع ہو سکے. ورنہ ابھی آج بھی بارشیں ہوئی تھی, پرسوں ترسوں بھی بارشیں ہوئی, موسیٰ خیل میں پورا نظام درہم ہو گیا, 13 بندے مر گئے. قلعہ عبداللہ میں 12 بچوں کی تو کٹی لاشیں گئے, پانی میں بہہ گئی. کل وہاں اجرم گلستان کے علاقے میں وہاں بارات آ رہی تھی, ہمارے جانے والے لوگ ہیں, بہت قریب لوگ ہیں, ان کے فیملی کے, ان کے 3 سسٹر اور 2 بانجے وہ پانی میں بہہ گئے. بہت افسوس ہوا. نصر اللہ خان زیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لے کر آئے. صوبائی جنرل سیکرٹری پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر ہم بات کریں ہب سے لے کر توبہ کاکڑی تک, چمن تک, اور پھر اس کے بعد جوب سے شیرانی تک, اگر صورتحال اور ہرنائی تک اگر آپ بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہر آنکھ اشک بار ہے. لیکن ہمارے ضمیر پتہ نہیں کیوں اتنے مر چکے ہیں کہ ہم سیاست کھیل رہے ہیں, صرف سیاست کھیل رہے ہیں. یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, اس کو پکڑ لو, اس کو اندر کر دو.